बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़मीर फ़ाकी, आप देख रहे हैं कॉस्मोनॉट चैनल। बात होगी फिर वही आजकल जो हमारी बिल्कुल करंट सिचुएशन चल रही है, सूरत सियासी और हमारी इंटरनेशनल, और सबसे अहम जो मसला हमारा है वो है कानूनी का। उसके लिए अब क्योंकि वो दौर और वक़्त गुजर गया है कि रवायती जंगें जो है वो उस तरह से ना होंगी और ना उसकी तरफ जो है ना कोई पेशबंदी है। तो हमें जो हमारा जो जंग है वो मुआशी मैदान ही है। उसके लिए पाकिस्तान अपने पत्ते कार्ड या उससे कह लें बड़े अच्छे तरीके से खेल रहा है। अभी सऊदी अरब पाकिस्तान आया, सऊदी अरब ने हमें कुछ उनके साथ हमारे मयू वगैरह हुए। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो फिर 28 को जा रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, और गलबन ये उनका जाना होगा कि मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने पाकिस्तान आना है, तो उसके लिए कोई राह हमवार की जाए या इनिशियल डिस्कशन। और इसके साथ ही 2 दिन यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे नेबरिंग कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, वो अपनी मिसेस के साथ आए, अपने डेलीगेट के साथ आए, इस्लामाबाद में लैंड हुए। वहाँ पर उन्होंने आला सतही मीटिंग्स की, बेसिक अमूर के ऊपर डिस्कशन हुई। फिर वो लाहौर आए, लाहौर से वो कराची से वो वापस जा चुके हैं। इस सारे सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो हमें आगे, क्योंकि कहीं हम किसी एक के साथ ब्रैकेट ना हों, तो उसमें पाकिस्तान के अपने मफादात, पाकिस्तान क्योंकि ज़ाहिर बात है कि तो ये होना भी चाहिए कि पाकिस्तान अपने मफादात को सामने रखते हुए ही दुनिया से ताल्लुकात कायम करे और आगे बढ़े। तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे तारुक रशीद साहब से। तारुक रशीद साहब, ये जो पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी सऊदी अरब के मामले में, अब ये नई डेवलपमेंट हुई, ईरान पाकिस्तान आया और उन्होंने भी कुछ हमें ऑफर्स की हैं, कुछ हमने उनको डिमांड्स की हैं, और इसके पीछे कहीं भी कोई ऐसे मफादात या ऐसी बात नहीं आई जो ज़ाती नौइयत की हो। इसमें सारे के सारे हमारे मुआशी, कारोबारी, तजारती ही सारी चीज़ें डिस्कशन हुई हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और स्पेशली इसमें यह है कि अमेरिकन तनाज़र में भी हम इस पर बात करेंगे कि अमेरिका ने चंद दिन पहले कुछ पाबंदियाँ लगाई, कुछ 3 ममालिक की वो जो हमारी कोई हो रही थी एक्सपोर्ट कुछ चीज़ें, उसके ऊपर भी ज़रा बता सकते। हम क़याम पाकिस्तान से ही एक मखमस में फंसे हुए, और वो है कि हमें रूस से दौरे की दावत मिली, उसको इस्तेमाल करके हमने अमेरिका से स्पेशली दावत मंगवाई और रूस जाने की बजाय अमेरिका चले गए, क्योंकि यहाँ की जो एलीट है, मुक्तदरा जिसको कहते हैं, वो उसमें जो एलिमेंट शामिल है सारे को शामिल कर दीजिए। उसके मफादात उस एलीट के अमेरिका के साथ मुंसलिक है अभी भी। और पाकिस्तान के मफादात या इस मुल्क के अवाम के मफादात जो हैं वो एक मुख्तलिफ सिमत का तकाज़ा करते हैं। अच्छा, इस सारे में क्योंकि जो अपनी पॉलिटिकल साइड देखें, हम सियासी मंजरनामा देखें, तो उसमें वो जो बरतानिया जो हमारा मास्टर था, आका था, उसके परवरदा उस पर छाए हुए मिलेंगे। वो फ्यूडल लॉर्ड्स के नाम लेते चले जाएं और उनकी बैकग्राउंड देखें तो आपको सारे वही मिलेंगे, जो अंग्रेज साम्राज्य, वही जागीरदार। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी और उसके वही अल्ले तल्ले, वही सारे कानून, वही सारे ज़ाब्ते, रूल्स, ये वो जो गोरा इस मुल्क के लोगों को गुलाम रखने के लिए इस्तेमाल करता था, वो छोड़ के गया और वो एज इट इज मौजूद है। और ये ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट के लिए कहा जा सकता है। ये कह लीजिए कि इस मुल्क के जो मेरे नज़दीक तो खैर यहाँ कोई नेशनल कौमी सरमायादार है ही नहीं, लेकिन अगर जो भी छोटा मोटा है उसके लिए भी यही कहा जा सकता है, सबके मफादात जो हैं वो वहाँ उनमें जुड़ते हैं। इसमें आपको एक
کہیں کہیں ایک کہہ لیجیے کوشش نظر آتی ہے اس چنگل حصار سے، ہاں اس حصار سے نکلنے کی، جس میں سے سب سے بڑی موو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی، جب انہوں نے سیٹو سینٹو چھوڑا اور چائنا کے ساتھ تعلقات اسٹیبلش کیے۔ اسی وقت انہوں نے روس کے ساتھ بھی، جس میں پاکستان اسٹیل مل لگی ہے، لیکن عملاً ہم جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ روس کو یا چین کو جو خواہشات ہیں ان کا اظہار کرواتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں امریکہ سے مراد لینے کے لیے، لیکن عملاً ہم جب بھی کوئی رول ادا کرتے ہیں تو امریکی مفادات کے لیے ادا کرتے ہیں۔ وہ یوٹیوب جوڑتا تھا یہاں سے، اور وہ اس سے لے کے یہ ریسنٹلی جو آپ نے افغانستان میں رول ادا کیا، آپ کو حیرت ہوگی کہ جس وقت چائنا نے انڈیا پہ حملہ کیا تو چائنا نے آپ کو کہا تھا کہ آپ بڑھ کے وہ کشمیر لے لیں، لیکن اس سارے کنفلکٹ میں آپ نے کوئی موو نہیں کی، آپ نے حتیٰ کہ اپنی فوجیں بھی سرحدوں پہ نہیں لگائی، تو کیونکہ امریکہ بہادر نے آپ سے یہ ڈیمانڈ کی ہوئی تھی۔ اب پرابلم ابھی بھی یہ ہے کہ امریکہ روس کے ساتھ آپ نے تعلقات اسٹیبلش کرنے شروع کیے تو نان الائن موومنٹ جو تھی مارشل ٹیٹو کی، اس میں اس کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا نے میکسیمم کیا لیں بینیفٹ اٹھا لیا۔ ہم اس وقت امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، سیٹو سینٹر میں موجود تھے، اور جب وہ وہاں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ اب میں نے وہ استعمال کر لیا اس کو، تو وہ امریکی جو مفادات ہیں ان کے کو آگے بڑھانے میں مصروف ہوا، کیونکہ اس میں انڈیا کے مفادات بھی اسی طرح ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے چائنا کے خلاف، اور انڈیا کا بھی یہی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کا یعنی وہ اس کردار کے لیے ریڈی ہے، وہ ریڈی، اور پاکستان کو بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ یہی کردار، پاکستان کو اس کا یہ جو کردار کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ انڈیا کی حمایت میں آئے، انڈیا کو اپنا بڑا بھائی تسلیم کرے، انڈیا کی ہیجمنی علاقے میں تسلیم کرے، جو نہ یہاں کے کہہ لیجیے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہے اور نہ یہاں کے عوام کو میں اس کی قبولیت ہوگی۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ جو ہے، سارے اپنی ٹاپ پوزیشن پہ جانے سے پہلے وہ سارے امریکہ بہادر کے جا کے کورسز کرتے ہیں اور وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، اور وہاں سے ان کی کہہ لیجیے کلیئرنس ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے جو ٹاپ راس ہے ہماری، جس کو ہم مقتدرہ کے حوالے سے ایک سمپلیفائی کر رہے ہیں، وہ مقتدرہ جو ہے اس کے مفادات اور اس کے رابطے، اس کی جڑت جو ہے وہ وہیں پہ رہتی ہے اور وہ نہیں پا رہی، لیکن عملاً ان کا جو انسٹیٹیوشنل مفاد ہے وہ اب ٹکرا رہا ہے۔ بھٹو صاحب نے جو چائنا کے ساتھ تعلقات بلڈ کیے اور رشیا کے ساتھ نارملائز کیے، ہم اسے بڑی عرصہ سے وہی میں نے کہا کہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اب ساری دنیا میں جو مطلب ایک کہہ لیجیے کہ جیو پولیٹیکل جو موو کھل کے ٹیکنالوجی ہے، چیزیں بے شمار بدل گئی ہیں۔ اب وہ جو رشیا کی ڈس انٹیگریشن کے بعد جو ون سپر پاور کا نظریہ تھا وہ اب ختم ہو چکا، اور اب پھر دنیا بائی پولر ہوتی جا رہی ہے، اور اس بائی پول میں آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ ایک پول کے ساتھ ہیں یا دوسرے پول
نہیں کیا ضروری ہے کہ مطلب ہم کسی ایک ہی پول کے ساتھ رہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کے ساتھ ایک اس کے لیے تو آپ کو واقعتاً پھر وہی یا تو بھٹو جیسا لیڈر چاہیے، یا آپ کو کہہ لیجیے بڑی قداور نہرو جیسی، مطلب مارشل ٹیٹو جیسی ایسے لوگ چاہیے جو دونوں سپر پاور کو استعمال کر سکیں اپنی مفادات کے لیے. یہاں تو ہم سے ایک کے ہم ایکچولی نہیں استعمال کر پا رہے، تو دونوں کو تو بہت مشکل کام ہے. لیکن اصل ایشو یہ بن رہا ہے کہ جیسے سعودیہ اور آپ کا مڈل ایسٹ کے دیگر اسلامی ممالک جو ہیں وہ امریکی اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا رول ادا کر رہے ہیں. اگر اس کو بلاک کہہ سکتے ہیں، اس بلاک کا حصہ، ہاں اس بلاک کا حصہ بن گئے ہیں یا اس کے ایجنڈے کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں. تو دوسری طرف آپ دیکھیے کہ باوجود انڈیا چائنا کنفلکٹ کے ایران، چائنا، ٹرکی، رشیا یہ ایک بلاک تقریباً بنتا چلا جا رہا ہے جو مفادات کے حوالے سے چائنا رشیا کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر رہے ہیں. اسرائیل کا جو تنازع ہے اس سے پہلے یوکرین میں رشیا کے ساتھ امریکہ نے بیسیکلی یوکرین کو انگیج کیا، اور یوکرین میں وہ بری طرح کہہ لیجیے کہ ایکسپوز بھی ہوئے اور بہت ناکام بھی ہوئے. مطلب انہوں نے وہاں پہ کوشش تو یہ تھی کہ اس سے رشیا بلیڈ کرے گا، لیکن یورپ بلیڈ کر رہا ہے، اور نقصان جو ہے معاشی اور وہ سارا وہ روس کو نہیں پہنچ رہا، وہ یورپ اور امریکہ کو پہنچ رہا. تو اب وہ دوسرا محاذ کھڑا کیا گیا. اس میں بھی اب اس کے ارد گرد جو اسرائیل کے ارد گرد جو ممالک ہیں، وہ جارڈن ہو، سیریا ہو، ایجپٹ ہو، یہ سارے جو ہیں وہ ایک سینیریو ہو گیا. ہاں. اب اس سینیریو کے اندر آپ نے جو ابھی حال ہی میں کیا، ایک تو پہلے سعودیز آئے، اور سعودیز نے آ کے جس طرح بڑے عرصے سے یہ چل رہا ہے کہ اتنے ارب روپیہ وہاں انویسٹ کریں گے، اور حقیقتاً یہ ہے کہ 10، 15، 20، 30 ارب روپیہ جو ہے انویسٹ کرنا سعودیز کے لیے کوئی اٹس اے پینٹس. لیکن اس کے باوجود کم از کم آپ یہ بات کہ ایک عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور وہ مٹیریلائز نہیں. مثلا اس ملک میں ایک 14 ارب کی ریفائنری لگنی تھی، پچھلے 2 سال سے تو اس پہ کچھ نہیں ہوا. کئی پروجیکٹ ہیں، ہاں کئی پروجیکٹس ہیں. اب جبکہ دوسری طرف آپ نے ایک معاہدہ کیا گیس لینے کا ایران سے، اور اس میں آپ نے 80 کلومیٹر کی وہ پائپ لائن بچھانی تھی اور انہوں نے اپنے بارڈر تک پہنچانی تھی. ایران وہ بارڈر تک آپ کی پائپ لائن آلریڈی بنا چکا ہوا ہے. ہمارے ابھی شروع بھی نہیں ہوئی شاید. ہمارے شروع نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے کہا نا کہ ہم وہ استعمال کرتے تھے. آپ نے وہ معاہدہ کیا، اس معاہدے کی بنیاد پہ پھر آپ امریکن پریشر میں کبھی وہ سینٹرل ایشیا کی پائپ لائن کی بات کرتے ہیں، کبھی افغانستان سے، اور افغانستان سیٹل ہی نہیں ہو پا رہا. کیا کنفیوز ہیں ہم؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ نہیں، مفادات ہیں. میں نے کہا نا کہ آمدن آپ کی اگر ہم بات کریں تو مفادات میں پھر اگر ایران نے اپنی پائپ لائن دے دی ہے تو پھر اس کو ہماری طرف سے ہو کے اس کا فائدہ تو نہیں. میں وہی بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذاتی مفادات جو ہیں، عوامی نہیں، وہ عوام کو اس کا فائدہ، عوام نہیں، آپ کے ذاتی مفادات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ جڑت مانتے ہیں، جبکہ اس ملک کے مفادات اور اس ملک کے عوام کے مفادات ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ امریکہ کے حصار سے نکلیں اور رشیا اور چائنا کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائیں، جس میں ایران بھی شامل ہے. اب بڑا آسان سا کام ہے. اگر آپ صرف گیس اور آئل ہی لے لیں سے ایران سے تو آپ کے بہت سارے مسئلے ہیں. بہت عرصے سے یہ ہے
کہ ہم IMF کے ساتھ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، اور بیسیکلی اس میں وہ مسئلہ وہ 3 ارب یا 4 ارب یا 6 ارب کا نہیں ہے، مسئلہ اس میں سوری اسی پہ یہ جو لوگ ہمارے یہاں جانتے ہیں پریزیڈنٹ اشرف علی زرداری نے بڑی اہم بات کی ہے مذہبی سیاحت کے اوپر، وہ جڑا ہوا ہے ہمارا ان سے کہ وہی اگر ہم تھوڑا سا اس کو ہی کہیں کر لیں تو کافی. اگر پوٹینشیل کی بات کی جائے نا تو یہ تو ایک معمولی سی ذکر ہوگا، پوٹینشیل تو آپ کی اتنی زیادہ ہے. مثلا آپ صرف یہ جو آپ کا گلگت بلتستان ہے یا سندھ کی جو ٹریبیوٹریز ہیں ان کے اوپر آپ کوئی لاکھ راؤنڈ میں میگا وائٹ وہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں، جو آپ کی ضروریات سے بھی کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کر پاتے ہیں. میں نے کہا نا کہ بہت امریکہ میں یہ بات بہت سوچ سمجھ کے رکھی گئی ہے. انہیں آپ کی پوٹینشیل کا پتہ ہے، ہمیں نہیں پتا، انہیں پتا ہے، انہیں پتا ہے کہ جس دن آپ اس کرائسس سے نکل گئے تو زیادہ آزاد ہو گئے آپ آزاد ہو جائیں گے، اور آپ اسلامک بلاک کی کو مٹیریلائز کر دیں گے، اور آپ ایک پاور کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں 2 منٹ ہے ہمارے پاس، اور اس پہ یہ آپ کا جواب چاہیے کمپریہنسو کہ سعودی عرب کا اور ایران کا آنا، پھر آگے ہماری جو جتنی یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس اثار ہے اس سے نکلنے کے چانسز. جی میرے نزدیک تو میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اس معاملے میں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایران کی جو پریزیڈنٹ کا دورہ ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں، یہ بڑی اسمارٹ موو ہے جو انہوں نے کی ہے، اور رائٹلی مطلب یہ انہوں نے پاکستان کو نے بلایا. جی میرا خیال ہے، مطلب میں کہہ رہا ہوں میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میری پرسنل ویو یہ ہے کہ یہ پاکستان گورنمنٹ کی موو ہے جو ہوئی ہے، اور اس میں جو امریکہ نے آپ کے اوپر وہ پابندیاں لگائیں خاص طور پہ میزائل پروگرام کے حوالے سے، اور پھر ایک تاثر ابھرا پہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس میں پھر رکاوٹ آئی تو آپ ایران کو. اب میں پرابلم پھر وہی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ہم صرف ایران کو استعمال کریں گے یا عملاً ہم اس اثار سے نکلنے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن اینی وے یہ حکومت کی ایک اسمارٹ موو ہے، اور اگر یہ مٹیریلائز ہوتی ہے تو آپ کو IMF میں کوئی فیسلٹیز مل سکتی ہیں، آپ کو سعودیہ سے پھر وہ مٹیریلائز ہو سکتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اس طرح کے معاملات سامنے آ سکتے ہیں. اور اگر وہ نہیں ہوتا تو آپ ایران کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اس اثار سے نکلتے ہیں، تو میرے نزدیک تو میں اس کو پرسنلی مطلب میں نہیں کہنا کہ اس ملک کی ایلیٹ کا فیصلہ کچھ اور ہوگا، لیکن میں اس ملک کے عوام کے حوالے سے کیونکہ سوچتا ہوں اور مجھے صرف پاکستان کے مفاد کی بات کرنی ہے، تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ہم جتنی جلدی اس اثار سے نکل سکیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. لیکن اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں گے، کیونکہ ہمارا ماضی یہ گواہ ہے کہ ہم نے صرف اس کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا ہے. لیکن اس سارا کرنے کے باوجود بڑی تیزی کے ساتھ ہم دنیا کے ساتھ الگ ہو کے آئسولیٹ ہو کے رہ نہیں سکتے. دنیا جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے، میں نے کہا پولر ہوتی جا رہی ہے. اس میں اسرائیل اور اسی طرح مطلب وہ یوکرین کی جنگ کو دیکھ لیں، اسرائیل کی اور اسلام غزہ میں جو مطلب ہو رہا ہے، وہ ڈیموکریٹک ویلیوز، انسانی حقوق، اقتدار، بڑے مطلب کہہ لیجیے خوبصورت الفاظ کے اوپر مبنی جو ویلیوز بنائی گئی تھی وہ ساری ایکسپوز ہو گئی، اور اس میں وہ جو مورل ایج تھا یورپ کا یا ویسٹ کا یا ویسٹ کا امریکہ کا وہ پوری طرح ڈیمیج ہو گیا. اب وہ سارے میں سے مطلب آپ کو اس کا پبلک کو اگر ہمارے مفادات ہمیں اس ملک کی ایلیٹ کو یا اسلامی ممالک کی ایلیٹ کو اس طرف نہیں جانے دے رہے، تو لیکن پبلک تو اس کو دیکھ رہی ہے، پبلک بہت کہہ لیجیے کہ absorb کر رہی ہے ان ساروں کو چیزوں کو، اور وہ اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت یہ
جو ایجپٹ میں تو کامیاب نہیں ہوا تھا عرب سپرنگ، لیکن ہو سکتا ہے یہ ایک نیا سپرنگ جو ہے وہ ہے۔ بہت شکریہ طارق رشید صاحب۔ میں طارق رشید صاحب کے بات پہ اس وقت کوئی کامنٹس نہیں کروں گا، ایک انالیسس ہے اور موجودہ حالات میں، دنیا کے حالات میں، انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک بہت اچھا بڑا کمپریہنسو تجزیہ ہے۔ لیکن صرف ایک بات کے ساتھ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں آج اپنے پروگرام کو، کہ پاکستان بہرحال ایک بڑی اہم جگہ پہ ایک بڑا اہم ملک ہے، جس سے کسی 1 ارب 2 ڈالر 2 ارب ڈالر یا 3 ارب ڈالر جو ہے یہ پینٹ کے لیے ہمیں لوگوں کے سامنے، IMF کے سامنے، ممالک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اگر ہم اپنا سوچ کا اپنے ملک کے مفادات کے حوالے سے اپنی زاویہ نظر تبدیل کر لیں تو ہم صرف اپنے نیبرنگ کنٹریز ہیں، وہ انڈیا بھی ہے، وہ ایران بھی ہے، وہ چائنا بھی ہے، ہمارا رشیا بھی ہے، دیگر ممالک بھی ہیں، ان کے ساتھ تجارتی تعلقات کو اگر ہم فروغ دیں، مذہبی سیاحت کو فروغ دیں اور دوسری سیاحت کو فروغ دیں، اور ہماری جب ٹرانزیکشن ہو لوگوں کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ ہم آنے والے 1 2 3 سالوں میں اس معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں۔ سوچنا بہرحال پالیسی سازوں کا کام ہے، ہم لوگ اسے تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اگلے